बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात अस्सलाम वालेकुम। हम साल अव्वल का तीसरा सबक शख्सियत के अखलाक व खसाइल कर रहे हैं। उसका आज तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने मुसन्नफ़ का तारुफ़ और सर सैयद अहमद ख़ान का तारुफ़ देखा, फिर खुलासे के कुछ अहम नुकात देखे। दूसरे लेक्चर में हमने पहले और दूसरे सफ़े की तशरीह के नुकात देखे, यानी उन्हीं खुलासे के नुकात को तफसील से देखा। तो यहाँ तक बात हो चुकी थी। आज तीसरे लेक्चर में बात को आगे बढ़ाते हैं। इस सबक का तीसरा सफ़ा और चौथा सफ़ा। तो बात शुरू करते हैं जी। तीसरे सफ़े के आगाज़ में बताया गया इस सबक के सर सैयद दोस्तों को ज़िंदगी का अंसर समझते थे, यानी वो समझते थे कि ज़िंदगी के लिए दोस्त लाजिम है। जो फारिग औकात है वो हों, दोस्त हों और कह के गूंज रहे हों, इसके अलावा उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों के साथ बड़ा ही निराला और मुनफरिद बर्ताव हुआ करता था आपका। दोस्तों से मुलाकात पर बहुत खुशी होती थी। उनके लिए सबसे खुशी की बात यह थी वो बैठे हों, दोस्त बैठे हों, कह के लग रहे हों और कह के लगाए जा रहे हों, खाना पीने की महफिल हो। वो दोस्तों को जिंदगी का एक लाजमी अंसर समझते थे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है, गरीब वो नहीं जिसके पास मालो दौलत नहीं, बल्कि गरीब वो है जिसके मुखलिस दोस्त नहीं। देखिए, अच्छा बुरा वक्त सब पे आता है। मुखलिस दोस्त हो तो बुरा वक्त आसानी से गुजर जाता है, वो आसरा बन जाते हैं, साथ बन जाते हैं। सर सैयद रिश्तेदारों पर दोस्तों को तरजीह देते थे। देखिए, रिश्तेदार मैं खुद नहीं बनाता। अगर मेरा कज़न है, बहुत अच्छा है, बहुत तरक्की कर गया है, तो उस पर मेरे लिए कोई काबिल फ़ख्र बात नहीं है उसने की। अगर वो बुरा है तो मेरे लिए शर्मिंदगी की बात नहीं। हाँ, दोस्त मैंने खुद बनाए हैं। अगर मेरे दोस्त अच्छे हैं तो आप मेरे बारे में कह सकते हैं कि मैं अच्छा इंसान हूँगा, और अगर मेरे दोस्त बुरे हैं तो फिर मेरे अच्छे इंसानों पे एक सवालिया निशान बन जाता है। इस हवाले से आप दोस्ती को ज़िंदगी का अहम अंसर समझते थे। आगे बढ़ें जी। मुतनव्वे सिफात, मुतनव्वे मुख्तलिफ, जिसको आप मल्टी डायमेंशनल कह लें, ये जिक्र आया नवाब मोहसिन मुल्क के हवाले से। नवाब मोहसिन मुल्क शख्सियत का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मेरा इनसे बरसों का ताल्लुक़ है, लेकिन एक बात भी ऐसी नहीं देखी इनमें जो बुरी हो। अच्छाइयाँ बहुत सी देखी। बल्कि आप फरमाते हैं मोहसिन मुल्क नवाब के आप में मैंने वो अच्छाइयाँ देखी जो सिर्फ किताबों में पढ़ी थी, यानी ये बातें किताबी रह गई हैं, अमलन अब ऐसे लोग नहीं रहे। हाँ, अगर कोई है तो सर सैयद अहमद ख़ान है। उनकी सच्ची मोहब्बत और वफादारी की तारीफ करते हैं, खराज तहसीन पेश करते हैं नवाब मोहसिन मुल्क। किसको? सर सैयद की मुतनव्वो सिफात को। आगे बढ़िए। तो अगली बात है जिबली महर मोहब्बत। जिबली कहते हैं पैदाइशी इनहेरिटेंट। कुछ सिफात होती हैं जो शुरू से हमें मौजूद होती हैं। आप इसकी मिसाल दो। देखिए, मुर्गी के अंडे से बच्चा निकलता है और निकलते ही चलना शुरू कर देता है। उसको कुछ चलाना सिखाता नहीं है, खुद चलना शुरू कर देता है। जबकि इंसानी बच्चे को चलने में बहुत टाइम लगता है, साल डेढ़ साल के बाद। तो जो चीज़ें पैदाइशी तौर पे होती हैं उनमें एक चीज़ आपके अंदर शामिल थी, क्या? जिबलो महर मोहब्बत। दूसरों से प्यार करना, उन्स करना, दूसरों के काम आना, यह आपकी फितरत का हिस्सा था। रफ़ीकों और मुलाजमीन के साथ साथ निभाना, रफ़ीक दोस्त सर सैयद में एक बहुत अहम सिफ़त थी। मैंने पिछले लेक्चर में बयान किया कि हम सिर्फ सर सैयद की सिफ़ात को नहीं पढ़ रहे, बल्कि एक अजीम आदमी का तर्ज ज़िंदगी जान रहे हैं, ताकि खुद भी इस पर अमल करें और अपने आप को भी कामयाबी की तरफ ला सकें। तो ज़हन में रखें, कामयाब लोगों में एक बड़ी सिफ़त होती है ताल्लुक़ को निभाना। जिससे ताल्लुक़ बन गया, दोस्ती का हो, रिश्ते कारोबारी का हो, अफसरी का हो, महतायती का हो, जिससे एक दो ताल्लुक़ बना लिया तो फिर कोशिश करनी है कि ताल्लुक़ निभाया जाता रहे। ये एक निशानी होती है ख़ानदानी इंसान की। मैं एक मिसाल दिया करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर आपने किसी के बारे में जानना हो कि कितने ख़ानदानी लोग हैं, तो आप उनके घर बैठे होते हैं, तो एक मुलाजिम या मुलाजमा चाय या कोई चीज़ लेकर आए, पानी, तो आप एक बात पूछें कि आप इस घर में कितने अरसे से हैं? अजी कोई 6 माह से। अच्छा, 6 माह से। आपसे पहले मुलाजिम कितने अरसे था? बस वो भी 6 माह साल रहा और छोड़ गया।
اس کا مطلب ہے وہ لوگ قابل اعتماد نہیں ہیں، وہ خاندانی نہیں ہیں۔ اب بات کو الٹ کیجئے، آپ ایک گھر میں جاتے ہیں، ایک بوڑھا ملازمہ چائے یا پانی لے کر آتے ہیں، پوچھتے ہیں آپ یہاں کب سے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب جوانی گزر گئی، اسی گھر میں ہیں۔ تو جان جائیے کہ خاندانی لوگ ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں۔ یہ آپ کو مثال دی کہ خاندانی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو تعلق کو نبھاتے ہیں، تعلق کو جوڑتے ہیں۔ بار بار تعلق کو توڑنا، نہ نبھانا، یہ خاندانی نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے، میں اگر ایک ملازم رکھتا ہوں اور کچھ عرصے بعد خود ہی نکال دیتا ہوں کہ نائل تھا، تو پھر نائل وہ ہوتا یا میں تھا؟ جب میں نے ملازم رکھا تو کیوں نہ دیکھا پہلے کہ یہ اہل تھا یا نائل تھا؟ تو پہلے دیکھ بھال کے تعلق بنایا جائے، لیکن جب بن جائے تو اس تعلق کو نبھایا جائے، پھر اس تعلق کو چلایا جائے۔ تو یہاں یہ بات آئی رفیق و ملازموں کے ساتھ ساتھ نبھانا۔ ایک قدیم ملازم تھا، زبان کا تھوڑا کڑوا تھا، سب شکایت کرتے تھے اس کو نکال دیا جائے، لیکن سر سید نے نہیں نکالا، آپ کے پاس ہی رہا، حتیٰ کہ فوت ہو کے ان کے گھر سے نکلا، تمام زندگی ساتھ رکھا، کسی کے کہنے پہ اس کو نکالا نہیں کہ ان کا پرانا خدمتگار تھا۔ یہ ایک نشانی ہوتی ہے بڑے لوگوں کی۔ آگے چلیے جی، فراغ حوصلگی، بڑا حوصلہ ہونا، سید چشم آنکھوں کا بھرا ہونا، یعنی کسی کی طرف بھوکی نظر سے نہ دیکھنا، اعلیٰ ظرف ہونا۔ اعلیٰ ظرف سے مطلب دوسروں کو معاف کر دینے کی صلاحیت، دوسروں کے لیے دل میں بغض، نفرت یا بدلے کا انتقام نہ رکھنا، یہ بھی سر سید کے خاص اوصاف تھے۔ اور یہ اوصاف کہاں سے آئے؟ یہ اوصاف ماں نے سکھائے تھے آپ کو۔ مال جمع کرنے کے خلاف تھے، اس میں یہ بات آتی ہے، کبھی مال اکٹھا نہیں کیا بلکہ اپنی تمام دولت نیک نامی اور ملک و قوم کے لیے وقف کر دی اور خرچ کر دی۔ ایسا درویش ملت تھا۔ ان پہ الزام ہے کہ یہ انگریزوں کے مفاد کے لیے کام کرتے تھے، انگریزوں کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں کو انگریزی پڑھاتے تھے، انگریزی کی طرف لگاتے تھے۔ دیکھیے، اگر اس کو ہم سچ مان لے جائے، ایک تصور کر لیں، ہے تو نہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں دیکھنا ہوگا انہوں نے فائدہ کس لیے لیا۔ انہوں نے انگریزوں سے یقیناً فائدے لیے، مگر یاد رکھیے اپنی ذات کے لیے فائدے نہیں لیے، ملک و قوم کے لیے فائدے لیے۔ وہ سر سید جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو رہنے کے لیے ذاتی گھر تک موجود نہیں۔ ہم کیسے کہیں کہ اس شخص نے انگریز سے فائدہ لیا، ملک و قوم کے لیے کیا جو بھی کیا، تو اپنی تمام دولت نیک نامی اور ملک و قوم کے لیے وقف کر دی۔ آگے ایک بات ہے جی، شوق کی تکمیل۔ ان کو آپ ان کی اچھائی خامی جو بھی سمجھ لیں، جو چیز پسند آ گئی، اچھی کتاب ہے، کوئی اور چیز ہے، پھر اس کو خریدنا ہے، قیمت نہیں دیکھنی۔ 100 گنی قیمت پہ بھی ملے تو خرید لینی ہے، شوق ضرور پورا کرنا ہے۔ کھانے پینے میں تنگی کر سکتے تھے، پہننے اوڑھنے میں تنگی کر لیتے تھے، لیکن شوق کے کاموں کو ضرور پورا کرتے تھے۔ وہ بات ہے جی، شوق کی تکمیل میں پس و پیش نہ کرنا، یعنی سوچتے نہیں تھے، شوق کی تکمیل کے لیے رقم کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تیسرے صفحے پر آخری نقطہ بیان ہوا، مستحقوں کی مدد۔ مستحق جو مالی طور پہ کمزور ہیں، مستحقوں ضرورت مندوں کی کھل کر آنت کرتے تھے، مدد کرتے تھے، ان کو ان کی توقع سے زیادہ دیتے تھے۔ یہاں اگر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جن کو مال و دولت دیا ہے، خود اپنی عیاشی پہ ہزاروں لاکھوں لگا لیں گے۔ آپ 1.5 لاکھ کی فریج لے آئیں گے، 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ کا اے سی لے آئیں گے، لیکن وہ جس وین پہ، رکشے پہ یا ریڈی پہ لا رہا ہے، اس غریب سے بارگیننگ شروع کر دیں گے، بھائی ایسے کرو 200 نہیں، ہم تو 170 دیں گے، 150 دیں گے۔ وہاں ہمیں فوراً بچت کے اصول ذہن میں آ جاتے ہیں۔ یوں بے شک ہزاروں لگا دیں، لیکن جب غریب سے واسطہ پڑتا ہے تو ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے ہم نے بچت کرنی ہے، اسے رعایت کرا لیں۔ سسیت میں بات نہیں تھی، وہ 50 مانگتے تھے، 100 دیتے تھے، ان کی توقع سے زیادہ دیتے تھے کہ ایک بندہ محنت کر رہا ہے، چلے ایک طرح سے اس کی مدد ہو جائے۔ نتیجہ یہ رہا کہ مزدور ہمیشہ ان کے احسان مند رہے۔ لوگوں نے، ریڈی والوں نے اپنا کرایہ ہی بڑھا دیا۔ جب سر سید نے علی گڑھ کا شروع کیا تو وہاں جو مزدور اور کاریگر کام کرتے تھے ان کو اتنا زیادہ معاوضہ ملتا تھا کہ انہوں نے دوسروں سے بھی زیادہ معاوضہ لینا چاہا۔ وہ ہمیشہ سر سید کے احسان مند رہے۔ سر سید میں بچت کے اصولوں پہ عمل نہیں کرتے تھے۔ آخری صفحے کی طرف بڑھیں جی، اس میں اصلاح قوم پر توجہ، خانگی اخراجات کا حساب ملاحظہ نہ کرنا۔ ایک آپ کے دوست گھر کے خانگی اخراجات، گھر کا بجٹ جو ہوتا ہے نا، گھر کی گروسری رہا، وہ پورے مہینے بجٹ بناتا اور آپ کو فہرست دکھاتا، لیکن آپ نے کبھی فہرست چیک نہیں کی، کہا بھائی اپنے پاس رہنے دو، میں دیکھوں گا، دکھ ہوگا۔ اب اس کے 2 مطلب ہیں۔
ایک تو یہ کہ اس پہ بھرپور اعتماد ہے، جو گھر کا خرچہ چلا رہا ہے وہ چیک نہیں کرنا چاہتے. لیکن ایک بات اور بھی تو ہے نا کہ جس شخص کے دل میں ملک و قوم کی فلاح کا خیال ہو، اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. جس سے ملک و قوم کا سوچ رہا ہوں وہ یہ نہیں سوچ سکتا گھر میں کتنا آٹا، کتنا چینی اور کتنا گھی آیا اور کتنا خرچ ہوا اور کتنا بچا. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے وقت نہیں ہوتا بڑے لوگوں کے پاس. سر سید انہی بڑوں میں سے ایک تھے. لہذا خانگی اخراجات کا حساب ملاحظہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کی تمام تر توجہ معاشرے کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے لیے وقف تھی. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. تحمل اور برداشت، جس کو ٹالرنس کہتے ہیں، تحمل اور برداشت آپ میں بہت زیادہ تھی. صبر تھا، یہ پہلے بھی بات آ چکی. یہ دراصل ماں کی عمدہ تربیت تھی. ماں نے آپ کی تربیت اس طرح کی. عفو اغماس، عفو ہوتا ہے معاف کرنا، اغماس اوائڈ کرنا، نظر انداز کر دینا. ماں نے تربیت کی تھی کہ برے کے ساتھ بدلہ نہ لو، اس کو چھوڑ دو، اللہ کے حال پہ. انتقام لینا بھی ہے تو اللہ کے حال پہ چھوڑ دو، خود اس پہ بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو، بھلا دو. واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، بات ذہن میں آئی، کسی نے ان سے سوال کیا غصہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کسی اور کی غلطی کی سزا خود کو دینا غصہ ہے. تو یہی ہے نا، ہم جب دشمنی پالتے ہیں تو اپنا خون جلاتے ہیں کہ مجھے موقع ملا، میں بدلہ لوں گا، میں انتقام لوں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. لیکن ماں نے آپ کی یوں تربیت کی کہ معاف کر دو، اللہ کے انصاف پر چھوڑ دو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری صلاحیتیں منفی طرف نہیں جاتی، مثبت کاموں میں ہماری صلاحیتیں استعمال ہوتی ہیں. بدلے اور انتقام میں ہم اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہیں کرتے. آگے بڑھیں جی. دیندار رہنما، ظاہری حلیے سے دنیا دار لگتے تھے، در حقیقت دیندار تھے. اب دیکھیں، سر سید انگریزی دور کے ملازم تھے، انگریزی لباس پہنتے تھے، انگریزی کھانے کھاتے تھے، انگریزی اختیار تھا، طرز زندگی تھا، انگریزی بولتے تھے، تو لگتے تھے دنیا دار ہیں. مگر بات سمجھیے، یہ ان کی مجبوری تھی. حکومت انگریزوں کی تھی، وہ انگریزوں سے مسلم قوم کے لیے مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے. کب حاصل کر سکتے تھے؟ انگریزوں کے قریب ہو کر. انگریزی حلیہ اپنانا، انگریزی طرز زندگی اپنانا ان کی ظاہری مجبوری تھی. در حقیقت وہ دیندار تھے، نمازی تھے، پرہیزگار تھے. ذہن میں رکھیے گا، علی گڑھ اسکول کالج میں ہمیشہ 5 وقت نماز کا اہتمام رہا. 5 جماعت. تو دکھنے میں وہ دنیا دار لگتے تھے، مگر در حقیقت وہ دیندار تھے. انگریزی رہن سہن آپ کی ضرورت اور مجبوری تھی. آگے بڑھیں جی. ہمت اور حوصلہ، اللہ نے بہت ہمت اور حوصلہ دیا تھا آپ کو. بڑی شدید مخالفت ہوئی. آپ جانتے ہیں سر سید نے جب علی گڑھ کی تحریک شروع کی، آپ نے مسلمانوں کو راغب کیا کہ انگریزی بھی سیکھیں، انگریزوں سے دوستی بھی کریں. اب جو مذہبی ذہن رکھنے والے تھے یا قدیم، وہ سر سید کے خلاف ہو گئے کہ یہ میں انگریزی کی طرف کیوں لگا رہے. بلکہ اس قدر ایک شدید نقطہ نظر تھا. بہت سے مذہبی طبقے سمجھتے تھے کہ انگریزی ناپاک زبان ہے، انگریزی کا لفظ تمہارے منہ سے نکلا تم ناپاک ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے. اور سر سید کہتے ہیں انگریزی پڑھیں. رزلٹ یہ نکلا کہ سر سید کی شدید مخالفت شروع ہو گئی. بلکہ بہت سے علماء نے تو حج کے لیے پہ گئے، اسپیشل گئے آپ کے قتل کا فتویٰ لینے، اور حج کے موقع پہ گئے تو سر سید ہنس کے کہا کرتے تھے کہ میرے کفر نے ان کو حاجی بنا دیا. اس قدر مخالفت آپ کی رہی. مگر اتنی مایوسی کے باوجود آپ نے حوصلہ نہیں آ رہا. آپ کو کوئی جس کہتے ہیں نا حوصلہ سے انکریجمنٹ نہیں ملی، مخالفت بھرپور ملی. لیکن یہ مرد خدا مردیان لگا رہا، پیچھے نہیں ہٹے. یہ انہی کا حوصلہ تھا. کسی اور میں ہمیں حوصلے کی اس طرح کی مثالیں نہیں ملتی. اور آخری بات کیا ہے؟ اپنا تن من دھن سب کچھ ملک و قوم کے لیے قربان کر دیا. برے صغیر پاک و ہند کے ایک عظیم بڑے رہنما سر سید احمد خان. سبق مکمل ہوا. مقصد سر سید احمد خان کا تعارف کرانا بھی تھا، ان کی صفات اور طرز زندگی بتانا بھی تھا، تاکہ ہم ان پر عمل کر کے خود بھی ایک کامیاب انسان بن سکے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہو، ہمارے چینل CMM لیکچر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ علم کی روشنی بڑھتی رہے. اللہ حافظ.